नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आज हम अपनी अगली आयत की तफसीर करेंगे। आयत नंबर 6 से है। मुफ़लिहून के बाद अब उन लोगों का ज़िक्र है जो ला युमिनून है, और मुफ़लिहून जो हैं ये वही हैं जो मुत्तकीन हैं। और इनकी 6 मैंने आपको सिफ़ात बताई थी कि ये गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ इनको दिया है अल्लाह ताला ने उसमें से ख़र्च करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ कुरान पाक उस पर ईमान लाते हैं। जो आपसे पहले नाजिल हुआ उन सब इल्हामी कुतब पर भी ईमान लाते हैं और यौम आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो अब जो है उनके साथ यहाँ पर दूसरी कैटेगरी आ रही है। पहली मुत्तकीन की आ गई और अब दूसरी कैटेगरी आ रही है ला युमिनूना की। और ये कैटेगरीज़ इसलिए हमको समझाई गई हैं शुरू में ही, जो हमने दुआ मांगी थी हदायत की सूरह फातिहा के ज़रिए, उसके नतीजे में अब हमारे लिए हदायत खुल रही है। तो हदायत के लिए हमें इंसानों की इक़साम को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली तो मुत्तकीन का ज़िक्र आ गया, अब दूसरी जो है कुफ़ार का ज़िक्र है। तो इसके इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि हम सबसे पहले तो अपनी इस्लाह करें जान के, कि हम अपने आप को जानें, इनके इस आईने में अपने आप को जानें और फिर इसी तरह दूसरे लोगों को समझकर उनके साथ उसी मुताबिक हम रवैया रखें जो जिसकी हमें हदायत अल्लाह पाक ने कुरान पाक के ज़रिए या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिए हमें सुन्नत के ज़रिए पहुँचाई है। तो ला युमिनूना जो है ये नहीं ईमान लाने वाले, और इन दोनों ग्रोहों का फ़र्क वाज़ेह होकर ज़ाहिर हो जाए और लोग मुफ़लिहून का हाल जानकर उन अमाल की तरफ राग़िब हों, यानी ये कोशिश है। और दूसरी कुफ़ार के नतीजे पर गौर करके ख़बरदार हों और इनसे फिर आराज़ बढ़ते हैं ऐसी हरकत से। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है। अरबी में कुफ़र छुपाने को कहते हैं। इस्लाम की इस्तिलाह में काफिर वो है जो हक़ को छुपाता है। जिन चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है उनमें से किसी एक चीज़ के भी इनकार और तकज़ीब यानी जुटलाने का नाम कुफ़र है। कुफ़र अकबर 2 किस्में हैं बड़ी बड़ी कुफ़र की, एक है कुफ़र अकबर और एक है कुफ़र असग़र। कुफ़र अकबर में क्या क्या आता है वो भी आपको बताएंगे। कुफ़र अकबर तमाम आमाल को ज़ाया कर देता है, क्योंकि ये बड़ा कुफ़र है ना, बड़ा इनकार है, बड़ी तकज़ीब है और इसमें तमाम अच्छे अमाल उस इंसान के ज़ाया हो जाते हैं जो ये करता है और वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, हमेशा जहन्नुम में रहेगा। गोया ईमान की ज़िद कुफ़र है। कुफ़र अकबर की 6 इक़साम हैं। अब इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्डली नॉन मुस्लिम नहीं कह देंगे, इसीलिए ये 6 इक़साम आ जाती हैं। 6 इक़साम हैं। नंबर 1 आती है कुफ़र इनकार और इस्तकबार। हक़ को ना दिल से माने ना ज़ुबान से, और यानी जैसे कि तकब्बुर करना होता है, अपने आप को बड़ा समझना होता है, हक़ का इनकार करना होता है, और इसकी मिसाल में फ़िरौन की पर्सनालिटी आती है। नंबर 2 है कुफ़रुल इनाद। हक़ को दिल से तो माने मगर ज़ुबान से इनकार करे। इनाद जो है, इनाद की वजह से जैसे कि अबू जहल ने किया और उलमा यहूद और निसारा ने किया, यानी दुश्मनी की वजह से ये इन लोगों ने, यहूद निसारा और अबू जहल की बात हो रही है, जो दिल से तो सच जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हक़ लेकर आए हैं, आप हक़ हैं, सच हैं, आप रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मगर बुग़्ज़ और अदावत की वजह से इनकार करते थे। नंबर 3 है कुफ़्र इर्तियाब, अक़ीदे में शक करना,
جیسے الکہف میں باغ والوں کو قیامت کا شک تھا. یہ آپ ابھی میں ادھر اس لیے نہیں زیادہ بتا رہی کیونکہ پھر یہ بہت لینتھی ہو جائے گی. اس کے لیے آپ سورہ کہف کو کھولیں اور باغ والوں کا واقعہ خود پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یا تو یہ ایک مثال کے طور پر باغ والوں کا بتایا گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سچے ہونے کا ان کو یقین ہو اور نہ ہی جھوٹا ہونے کا نعوذ باللہ یقین ہو، یعنی کہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر ارتیاب. نمبر 4 ہے کفر النفاق. بظاہر ایمان تو لائیں مگر دل سے نہ مانیں، اور عمل جو ہے وہ سنت کے خلاف ہو. اور یہ جو قسم ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اگلی قسم میں آئے گی، لیکن اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے وہ عبداللہ بن ابی ہے اور اس جیسے دیگر اور. نمبر 5 ہے کفر عمل، یعنی کہ جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ عمل کی بات ہے، دل سے بھی مانے اور زبان سے بھی مانے مگر عمل اسلام کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، گناہوں کا ارتکاب کرے، کچھ ایسے گناہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی نکال سکتے ہیں، ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنا. حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ آج کے مسلمان بھی ہیں، اور اس لیے چاہیے کہ رجوع کریں، توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. اس کے بعد آتا ہے کفر ملت. دل اور زبان دونوں سے مانے مگر کوئی ایک ایسا عمل کرے جو اس کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے. مثلاً کچھ مسلمانوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد ان کو دفن نہ کیا جائے بلکہ جلا دیا جائے، تو وہ ملت اسلام سے نکل گئے. لہٰذا ضروری ہے کہ جانیں کون سے کام کفر کی طرف لے جاتے ہیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. اور اس میں آپ اور بھی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. اجماع امت میں، ملت میں ان کو خارج کر دیا گیا اسلام سے. اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے کفر کی، وہ کفر اصغر ہے، یعنی کہ چھوٹے کفر. جیسے کہ نماز کو دل سے مانتے ہیں، اس کی فضیلت کا بھی پتہ ہے، اس کی امپورٹنس کا، سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن کیا ہے کہ کسی کمزوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ادا نہ کر پائے. اس کے علاوہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر قصاص ادا کرے، معافی مانگ لے، یعنی کہ قتل کیا ہے لیکن اس کا بدلہ دے دیا اور یا معافی بھی مانگ لی، تو وہ کفر تک تو پہنچ گیا ہے مگر کافر نہیں ہوا. یہ درس قرآن سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. دین اسلام سے وہ خارج نہیں ہوا. سارے اچھے عمل ضائع تو نہیں ہوتے ہیں، پر جو عمل اس نے کیا ہے اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا. لیکن اگر اس کا بدلہ دے دیا جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی فرما سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو جہنم میں ایسا شخص جائے گا وہ ہمیشہ ادھر نہیں رہے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اور ان آیات میں جس کفر کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ جو آیت نمبر 6 میں ذکر آیا لا یؤمنون کا، تو یہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے ہیومنز کو، ہمارے ارد گرد کو. اور یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ کفر الانکار و عناد ہے. وہ لوگ یعنی کہ جو ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آ گئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کیسے آ جاتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ کوئی ہے ایک اوپر والا، یا اس کے نام بدل لیتے ہیں، لیکن مانتے ہیں اس کو لیکن اس کی نہیں مانتے. تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیں کہ اس آیت میں ہر غیر مسلم کافر کا بیان نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ان کی جو دعوت تھی اس دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں لاکھوں جو تھے وہ نان مسلم یعنی کافر لوگ ایمان لے آئے تھے، اور ابھی تک الحمدللہ لا رہے ہیں بہت سے نیک لوگوں کی وجہ سے، عالمین کی وجہ، ان کے علم والوں کی وجہ سے، اسکالرز کی وجہ سے، تو اور یہ قیامت تک لاتے رہیں گے یہ لوگ، چاہے جیسے بھی جہاں پر بھی رہے، جس گھر میں بھی پیدا ہوئے، لیکن یہ ہدایت کے جیسے ہی سنیں گے تو اس کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن یہاں جو کچھ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کے ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے سیاہ اور مردہ ہو چکے ہیں کہ ان پر کسی واعظ و نصیحت کا، تبلیغ و انداز کا اثر ہی نہیں ہوتا، ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ان پر عذاب الہی سے ڈرانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو احکام اور عذاب سنانا اور ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے نا کہ کس کا دل کب پلٹ جائے، تو اس لیے دعوت اور تبلیغ کا کام ہر ایک کے ساتھ کیا جائے گا بغیر کسی ان کو ناپے تولے ججمنٹ کے۔ اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصبی کام تھا، اور ہم ایز اے امت وسط ہمارا بھی یہ کام ہے، کیونکہ ہم برج ہیں، ہمیں برج بنایا گیا ہے عام لوگوں کے اور اللہ کے درمیان، کہ ہم ان کو اللہ کے قریب کریں۔ تو کافروں کو احکام اور عذاب سنانے اور ڈرانے کی ضرورت ہمیں ہر وقت رہے گی، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصبی کام تھا، ان کو تو کرنا ضروری تھا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جو ضد اور عناد کی وجہ سے کفر اور انکار پر ڈٹے رہتے ہیں، یعنی کہ اس پر چمٹ گئے ہیں اپنی کسی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غمگین نہ ہوں، اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنے والے مسلمان جو ہیں وہ اس سے بدظن ہوں یا غمگین ہوں۔ کافروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ادائے دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح ایسے سب لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، امت وسط کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو آخری فقرہ بھی میں نے بولا ہے، کافروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائے دعوت اور تبلیغ کا ثواب ملے گا، یہ مولانا تھانوی کی تفسیر میں سے لیا گیا ہے۔ بیان السبحان سے ہے کہ جو لوگ نور ازلی سے محروم نہیں ہیں، صرف شرک، کفر، گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر، تو وہ ضرور دعوت اور تبلیغ سے، قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ازلی بد نصیب ہوں، ان کو تمام حجت کے لیے جتنا ڈراؤ، ان کو نہ قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ خوف دلانے سے ان کے دل میں ڈر آ سکتا ہے۔ یہ کفر کو پسند کرتے ہیں اور ایمان سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ایسوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر حقانیت اور صداقت کا نفوذ نہیں ہو سکتا، ان کے کان حق بات سننے سے نفرت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، آیات بینات اور قدرت الہی کو دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے اذیت ناک عذاب تیار ہے۔ ابن کثیر سے ہے کہ اس آیت کے بارے میں قتادہ جو ایک اسکالر ہیں فرماتے ہیں، ایک اسکالر تھے، یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو قابو کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ مہر یعنی کہ سیل کر دی ہے، سیلڈ ہو جاتے ہیں نا، سٹیمپ لگ جاتی ہے، تو یہ ان کے کانوں اور دلوں پر لگ گئی ہے، آنکھوں پر ان کے پردہ ہے، غشاوہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے نہ ہدایت کو یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ارد گرد کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی 4 آیتوں میں تو متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور 2 جو یہ آیات آ رہی ہیں 6 اور اس سے اگلی ہے ابھی جو میں پڑھ رہی ہوں 7ویں، ان میں کافروں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد والی جو 3 آیات ان کے بعد جو آئیں گی آیات، ان میں منافقوں کا حال بیان ہوگا۔ تحسیر القرآن سے ہے کہ اللہ تعالیٰ
مہر ان کافروں کے دلوں پر لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد خوب سمجھنے کے بعد محض ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں، جیسا کہ اسی طرح قرآن میں کئی مقام پر فرمایا، جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 14 میں آتا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 110 میں ہے، یہی بات ریپیٹ ہوئی ہے، ورنہ عام کافر تو ایمان لاتے ہی رہتے ہیں، کثیر تعداد میں مسلمان ہو بھی چکے ہیں۔ دل کا کام کیا ہوتا ہے کہ بات کو سمجھنا، کان کا کام ہے سننا، لیکن آنکھ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے، لیکن جو اس کو نظر آتا ہے وہی دیکھتی ہے، لہٰذا دلوں اور کانوں پر مہر کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آنکھ پر صرف پردے کا ذکر آیا ہے۔ دل کو کانوں اور آنکھوں سے ہر طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور یہی دل کے 2 دروازے ہیں بڑے۔ یہ اعضاء اس لیے دیے گئے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ یہ اعضاء انسان کو اس لیے نہیں دیے گئے کہ جانوروں کی طرف صرف کھانے پینے اور دنیا کے مفادات پر نظر رکھیں۔ دنیا کے مفادات ان کے یہ نہیں ہوتے کہ انہوں نے بزنس میں آگے جانا ہوتا ہے، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میں کھا لوں، لالچ ہوتی ہے ان کے اندر، یا یہ اس جگہ پر میں قابض ہو جاؤں۔ تو انسان کو جانوروں سے بہت زیادہ فہم اور دانش اور قوت عطا فرمائی ہیں، اس کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو چمپینزی ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انسانوں سے قریب ہے، یہ محسوس بھی کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، فیلنگز بھی ہیں، تو جو سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا ان کے مطابق انسان اور اس کے اندر صرف 1% کا ڈفرینس ہے۔ آپ دیکھیں 1% کے ڈفرینس سے کہاں سے کہاں جانور سے انسان ہم لوگ بن گئے ہیں، تو اس انسان ہونے کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اور وہ ڈارون کی تھیوری بالکل غلط ہے کہ جی انسان جو تھا وہ پہلے جانور تھا، وہ بندر تھا، اور آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے وہ انسان بنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پڑھے لکھے جاہلوں والی بات ہے، ایسی بات کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک الگ اسپیسی ہے اور انسان ایک الگ ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور جب جنت سے ان کو زمین پر اتار دیا تھا، تو اس وقت فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہدایات کے سامان میں کروں گا، اور ہدایت آئے گی تمہارے پاس، اسی لیے ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو ان کے اندر ہی اٹھایا گیا، ہر سو کائنات میں بکھری نشانیوں کی طرف توجہ مبذول فرمائی تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ ہمیں 2 پاؤں پر قائم کیا، اب دیکھیے کہ یہی سب چیزیں دوسرے جانوروں میں، دوسری مخلوقات میں بھی ہیں، لیکن ہم 2 واحد ہیں کہ جو ہم 2 پاؤں پر چلتے ہیں، ہم قائم ہیں اس پر، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنا رخ، اپنا منہ ہدایت کی طرف کر کے منہ اٹھا کر جائیں اور سب سینسز کو بھی استعمال کریں۔ تو یہ اپنے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندر بھی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور ہدایت حاصل کرنے کی، اور جو یہ نہیں کرتے تو پھر ان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جن اعضاء اور قوتوں سے انسان کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو ان قوا اور اعضاء کی استعداد زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے، یا فراہم کردہ معلومات کو پس پشت اگر ڈال دیتا ہے تو کچھ عرصے بعد ان کو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں فوری طور پہ ایمان ہمارا بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس سے ان ٹچ نہیں رہتے، آج ایک سن لی تفسیر اور پھر دوسری کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پہلی تھی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان پھر اپنے اسی زوال کی طرف چلا جاتا ہے جس کی طرف وہ کھڑا ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مہر تو خود ان کے عمل ہی کی وجہ سے لگ جاتی ہے، ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں جوڑ ہی رکھے قرآن پاک سے۔ آیت نمبر 8 ہے، مومنین اور کافرین کے بعد اب یہاں سے 3rd کیٹیگری سٹارٹ ہو رہی ہے انسانوں کی، اور وہ ہے منافقین۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، ان کی 2 بڑی قسمیں آتی ہیں، اعتقادی منافق اور عملی منافق۔ تو پہلے اعتقادی منافق دیکھتے ہیں کہ جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کرے مگر دل سے کفر کرے، اس کو کفر نفاق بھی کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے سخت دشمن ہیں، ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔
یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان کی لپٹ میں آ کر ان جیسے عمل کرنے لگیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھے جائیں گے، اس درجے میں جہاں سے آگ بھڑکتی ہے، یعنی کہ یہ ایندھن بنیں گے اس آگ کے ساتھ ساتھ آگ کو بھڑکانے کا۔ تو خود سوچئے کہ پھر ادھر کیا شدت ہوگی۔ اور ویسے تو کہنے کو یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں دنیا کے لیے، یہ ہی فاسقین ہیں، یعنی یہ نافرمان ہیں، اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ بعض دفعہ حدیث کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو نہ ماننا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو میری تو دعا ہے کہ یہ ہدایت پر آئیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ بجائے لوگوں کی طرف جانے کے لیے، حدیث کی اوتھینٹسٹی دیکھنے کے لیے، صحاحت تک 6 کتابیں ہیں جو احادیث کی ہیں، ان کو خود پڑھنا شروع کریں یا اوتھینٹک سورس سے لینا شروع کریں، کیونکہ انسانوں کی علم اور عقل ہر ایک سے ڈیفرنٹ ہے، اور پھر ضد اور اناد کی وجہ سے یہ منافقت کا مرض بھی آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو، صحیح حدیث کو جھٹلا دیا تو منافق ہی ہو جائیں گے۔ تیسری جو اب یہ جو اس میں آ رہی ہے بات منافقین کی، اب سمجھ لیں کہ تیسری جو پہچان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یا نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سے مسلمانوں کو جو کہ خصوصاً آپ کی جو شادیاں ہیں ان کو لے کر اس کو بہت زیادہ وہ اچھالتے ہیں، اور پھر کہ آپ نے چھوٹی عمر کی جو شادی کی، تو یہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمارے ارد گرد ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے، اور یہ مذاق اڑانا یہ سب منافقت میں آتا ہے۔ اور اسی طرح سنتوں سے نفرت کرنا، جیسے داڑھی کا، پردے کا، سادگی کا مذاق اڑانا، اور اس سے جو ہے وہ شرم بھی نہ کھانا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سب منافقت میں آتا ہے۔ اور یہ منافقت کیا ہے؟ اعتقادی منافق ہے۔ اس کے بعد اسلام کے مغلوب ہونے پر خوش ہونا، جہاں دیکھنا کہ اسلام جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو اس پر خوش ہونا، یہ ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسلام کے غلبے پر نفرت کرنا کہ یہ شرعی قانون آ گئے تو پھر تو بہت پابندیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے دل کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے۔ پھر کسی سنت کے متعلق کہہ دیا کہ عقل نہیں مانتی، تو یہ قول یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزے پر مسا نچلے حصے پر ہوتا، یعنی کہ نیچے والا حصہ زیادہ گندا ہوتا ہے، انسان چلتا ہے، لیکن ہمیں جو موزے پر مسح کرنے کا کہا گیا ہے، ساکس پر مسح کرنے کا کہا گیا ہے ڈفرینٹ حالات میں، تو وہ اوپر ہے، ہاتھ پھیرنے کا کہا گیا ہے۔ اس لیے یہ اس لیے ہی ہے کہ انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے اور دین بہت وسیع ہے۔ تو یاد رکھیے دین بہت وسیع ہے، دین ہمیشہ عقل پر غالب رہتا ہے، اور عقل جو ہے وہ وحی کی مطیع ہوتی ہے۔ دوسری جو آپ کو میں نے ان کی یہ منافقین کا ذکر میں دوسری قسم، پہلی قسم اعتقادی منافق آگے، اور دوسری ہے عملی منافق۔ اب یہ اعتقاد تھا، دل کے اندر تھا، چھپی ہوئی چیزیں تھی ان کی، اور عملی منافق اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جو دل سے تو مانے مگر اب عمل نہ کرے، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ ابن کثیر میں آتا ہے منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں ہے، کیونکہ مکہ میں تو نفاق نہیں تھا، وہاں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو در حقیقت مومن تھے مگر مجبوراً ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر معلوم ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر انصار نے، اہل مدینہ نے آپ کی بڑی شاندار پذیرائی کی، تو آپ کو وہاں پر بہت زبردست ویلکم کیا، تو یہیں پر جو تھے نا 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، اور ان کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے تھے۔ 3 قبیلے جو تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہود کے مدینے جو تھے نا، یہ مدینہ کے طرف میں واقع تھے۔
اور ان میں سے جو بنو قینقہ تھے وہ خزرج کے حلیف تھے، اور جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے یہ اوس کے حلیف تھے۔ یہ اہل کتاب تھے، اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے۔ یہود میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور کچھ چند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابھی تک مدینہ میں نفاق کا مرض پیدا نہیں ہوا تھا، منافقت کا۔ انصار جو تھے، انصار میں کچھ لوگ اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ مدینہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور مدینہ کے گرد و پیش کے بہت سے قبائل سے معاہدہ کر لیا تھا، اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ تو جب غزوہ بدر پیش آیا اور 313 مسلمانوں نے 1000 کا مقابلہ کر کے جنگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیت لی، تو کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار اس میں مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے، اور بہت سا سامان غنیمت جو ہے وہ حاصل ہوا مسلمانوں کو، اور اس کامیابی نے دنیا کو جو تھا وہ چونکا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو میثاق ہوا تھا اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جو معاہدہ آپ کو میں نے بتایا ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی کامیابی کو یوم الفرقان کا لقب دیا، اور یہیں پر مدینہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ شخص عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا تعلق خزرج سے تھا۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا یہ سربراہ تھا، اور اس کو جو تھا نا تاج بادشاہت پہنانے والے تھے مدینہ کے لوگ، یثرب کے لوگ۔ اور ان لوگوں نے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے مدینہ میں، تو پھر یہ لوگ عبداللہ بن ابی سے بے نیاز ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بن گئے ان کے، جس کی وجہ سے یہ شخص بظاہر تو نہیں کرتا تھا شو، لیکن اندر اندر حسد کھانے لگا اور مسلمانوں کا مخالف ہو گیا، دل میں کینہ رکھتا تھا۔ غزوہ بدر کے نتائج دیکھ کر بظاہر اسلام قبول کرنے کا اعلان تو کر دیا، اور اس کے ساتھیوں اور کچھ دوسرے اہل کتاب نے بھی مسلمان ہونے پر ارادہ تو کر لیا، اعلان تو کر لیا، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، اور یہیں سے مدینہ اور اطراف میں نفاق کا مرض پیدا ہوا۔ مہاجرین میں کوئی ایک بھی منافق نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا مال، اولاد، وطن سب کو چھوڑ کر بڑی خوشی سے ہجرت کی تھی، اور یہ چیزیں چھوڑنی، منافق انسان یہ کام نہیں کر سکتا، منافق تو ان سے چمٹا رہتا ہے۔ آیت میں فرمایا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ المنافقون میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت کی ہے کہ یہ آیت اوس اور خزرج اور ان کے نقش و قدم پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، فرمایا یخادعون اللہ، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ منافق دھوکہ باز ہیں، اپنے کفر کو چھپانا چاہتے ہیں۔ خدا جو ہے یہ اس کا روٹ ہے یخادعون کا، خا دال عین۔ اچھا، عربی زبان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں۔ ویسے تو الحمدللہ استاذہ جو ہیں وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، وہ روٹ ورڈز اور الفاظ کی وضاحت بہت اچھی ان کی ملتی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اویلیبل ہے، اس لیے میں وہ نہیں کروا رہی۔ یہ تفسیر کروانے کا مقصد اس لیے کہ یہ بہت ساری اکٹھی ہیں تفسیریں، اس لیے یہ کروا رہی ہوں، ورنہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کی تفاسیر تو بہت بہترین ہے۔ تو عربی زبان کا اسلوب تھوڑا سا یہاں آپ کو بتانے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس میں روٹ لیٹرز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
جنہیں اردو میں مادہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی لفظ کے اندر چھپے 3 حرفی یا 4 حرفی حروف ہوتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حروف صحیحہ اور ایک ہوتے ہیں حروف علت۔ صحیحہ میں جیسے یہ میں نے ابھی روٹ پڑھا ہے، یہ نظر آتا ہے اندر لفظ کے اندر۔ اب خدا جو ہے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آگے پیچھے شروع میں ٹینس ہے، اینڈ پہ یہ جمع اور واحد، اور یہ ان کی وہ ہے، یعنی کہ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ، یہ ہوتا ہے، اس کی فارمیشن ہوتی ہے، بیچ کا سمجھ آ رہا ہے۔ تو یہ صحیحہ ہوتے ہیں، جیسے کہ خدا آ گیا، شعارہ آ گیا، جو سمجھ آتے ہیں۔ اور حروف علت وہ ہوتے ہیں جیسے کہ جو بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ ہوتے ہیں الف، واو، یا۔ یہ کبھی الف آ جاتا ہے، کبھی واو آ جاتا ہے، کبھی یا آ جاتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اختلاف ہے قرآن میں الفاظ میں، نہیں، یہ حروف علت ہوتے ہیں، یہ اپنی وجہ سے لگتے ہیں۔ علت جیسے کہ بیماری کو کہتے ہیں، کوئی وجہ ہو جاتی ہے، لگ جاتی ہے، تو یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 طرح کے یہ حروف ہوتے ہیں۔ تو خدا کپڑے کو کہتے ہیں۔ اب روٹ ورڈ کو دیکھیں کہ اب اس روٹ ورڈ کے معنی کیا ہیں۔ خدا کہتے ہیں کپڑے کو دوہرا کر کے اندر کے حصے کو چھپانا۔ جیسے کہ کوئی داغ لگا ہو تو ہم چھپانے کے لیے کہ پرسنالٹی خراب نہ ہو، ہماری شخصیت میں داغ نہ آئے، تو ہم اوپر کپڑا جو ہے نا رکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو وہ چھپ جاتی ہے چیز۔ تو گو کہ یہ اس لیول پہ دھوکہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے کپڑے کو چھپاتے ہیں، لیکن یہ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے کہ یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ نیچے داغ تھا لیکن اس کو چھپا لیا گیا۔ اسی طرح منافق دل کے کفر کو چھپانا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کا مال غنیمت ملے اور آخرت میں جنت کے طلبگار ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے کر جنت میں چلے بھی جائیں گے۔ وہ اسلام کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ شعور کا روٹ شعارہ ہے، شین عین را ہے، معنی اس کا بال ہے، یعنی ایمان کا علم بال جیسا باریک ہے جس کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ اس منافق گروہ میں وہ سب لوگ شامل تھے جن کی ذاتی مفادات کو اوس و خزرج قبیلوں کے قبول اسلام سے نقصان پہنچا تھا۔ اس میں ان دونوں قبیلوں کے لوگ بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قبیلے ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے، سربراہ ہوتے تھے، سارے قبیلے کو اس کا کہنا ماننا پڑتا تھا۔ تو اس لیے بہت سے بیچ میں ایسے منافق لوگ تھے جو نہیں دل سے چاہتے تھے، اور یہودی بھی تھے جو اب مدینہ میں اپنا سیاسی اثر کم ہوتا دیکھ رہے تھے۔ منافق یہود کی ابن اسحاق نے فہرست اپنی سیرت میں دی ہے، وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ منافقوں کا یہ گروہ عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن سبا کی آل ہے، اور آج بھی یہ گروہ موجود ہے۔ ان کا حربہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ یہ اس کے لیے ہمیں الرٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ یہ گروہ کیا کرنا چاہتا ہے، یہ تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی فرق آئے۔ اور یہ میر جعفر از بنگال اور میر صادق از دکن نہ ننگ خاندان، نہ ننگ قوم، نہ ننگ وطن کے روپ میں سامنے آتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں ان سے چوکس رہنا ہے، ان کی سازشوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ درس قرآن میں آتا ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی اس دو رخی چال سے اللہ اور مومنین کے ساتھ فریب کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے، وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں۔ ان منافقین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ اور چال بازی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ اپنی اس منافقانہ روش سے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں، مگر ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے کہ یہ چال بازیاں ان کی اپنی تباہی اور بربادی کا باعث بن جائیں گی۔ آیت نمبر 10 ہے، آج کے لیسن کی لاسٹ آیت ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بس زیادہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، اور ان کے لیے دردناک عذاب، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے یا دعویٰ ایمان میں جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں منافقین کی باطن کی خرابی، اندر کی خرابی، فساد، ان کا نفاق، شک اور تردد، عقائد کا بگاڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے عداوت
بغض، حسد کو مرض اور بیماری سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اور یہ کیوں ہے، یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ اسے بیماری کیوں کہا گیا، اور یہ کہ اسلام کی ترقی ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور ان کے دلوں میں جلن اور تکلیف بڑھتی ہی رہے گی۔ ابن کثیر سے ہے کہ اس آیت کریمہ میں یکذبون کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ منافقین میں کذب اور تکذیب دونوں کا مرض تھا۔ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور غیب کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اب عربی زبان کا ایک اور اسلوب یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب الفاظ کے اندر حروف بڑھتے ہیں تو اس کے اندر شدت بڑھتی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر یکذبون کو یکذبون بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو یہاں ذال جو ہیں وہ دو ہو گئے ہیں تشدید کی وجہ سے، اور تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدت۔ تو اب شدت بھی اس کے اندر آ گئی ہے کہ یہ منافقین جو ہیں ان کو ان کے کذب اور تکذیب کی وجہ سے ان کو ایک مرض لگ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے تھے اور غیب کو جھٹلاتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے جس میں 14 منافقوں کا شمار ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک میں، یہ غزوہ تبوک کے اندر رات کی تاریکی میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی کے پاس نعوذ باللہ شہید کر دینے کا پروگرام بنایا جائے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پہنچے تو اسے ڈرا کر دبکا کر تیز بھگایا جائے کہ جس کی وجہ سے آپ لڑکھڑا کر اس کے اوپر سے گر کر نعوذ باللہ شہید ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، اور پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ مسلم اور مسند احمد کی حدیث میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ سب سے مشہور منافق جو تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جس کی شہادت یعنی کہ یہ منافق تھا، یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث میں ملتا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اجازت دیجیے اللہ کے رسول کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا دعہو لا یتحدث الناس ان محمدین یقتل اصحابہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ اے عمر اسے چھوڑ دو، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ اس کے یہ اتنی بات کہنے کے باوجود بھی جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا تھا کہ یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ منافق ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، دفن کے وقت شرکت بھی فرمائی، اور اس سلسلے میں عرض کی گئی تو پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو منافق ہے، تو آپ نے فرمایا انی خیرت فاخترت، یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی مجھے اختیار دیا گیا کہ یا تو میں اس کو نہ پڑھواؤں یا پڑھواؤں، یہ میں بیچ میں بول رہی ہوں کہ یعنی مجھے اختیار دیا گیا تو اس کو اختیار کر لیا۔ اسی روایت میں ہے کہ فرمایا لو عالم انی زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا، رواہ البخاری، یعنی فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی اس عبداللہ بن سلول کی، تو میں زیادہ کرنے کو بھی تیار ہوں کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے عزت تھی جس سے آج ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے علماء کو بھی گالی دینے سے نہیں چونکتے، رہی بات درکنار کے عام انسان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہوں، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت تھی کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگے جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، نعوذ باللہ۔ تعریف الفرقان سے یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ جاننے کی چیزیں ہیں کہ ہم آج مسلمان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ مسلمانوں کی عزت کریں،
علماء کی عزت کریں، ان کو تھپکی دیں کہ وہ ہمارے لیے مسائل نکالتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ہم خود تو نہ بچے کے کان میں اپنے نو مولود کے اذان دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم نماز جنازہ خود پڑھوا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اور کوئی ایسے کام کر سکتے ہیں، تو ہم پھر بھی ان کے لیے زبان درازیاں ہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، توبہ طائب ہونا چاہیے۔ تعریف الفرقان سے ہے، تھوڑا سا رہ گیا بس، کہ یہ منافقت کا مرض لا دوا ہے، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ ان کی کینہ پروری اور دشمنی کا یہ احمقانہ یا مجنونانہ عالم دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا کر پورے وجود پر محیط کر دیا۔ اور یہ جو جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، یہ میں جو آپ کو کہتی بتاؤں گی، تو یہ جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اس میں جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اور روحانی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر برائی یا گناہ ایسے انسان کی طرف بھاگ کر آتی ہے، دوڑ کر آتی ہے، اس کو لپٹتی ہے۔ تو ان منافقوں کا کیا حال ہوگا، یعنی کہ یہ دن رات حسد میں جلتے ہی رہتے ہوں گے۔ یہ ایسی آگ ہے حسد، ایسی آگ ہے کینہ، کہ اس سے جس سے کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو جلا کے مار دیتا ہے، اپنے آپ کا نقصان کر دیتا ہے۔ آج جب نظر اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو ایک عام طالب علمہ کہتی ہوں، تو میں جب علماء کو دیکھتی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر زبان درازیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دے رہے ہیں، تو دل ڈر جاتا ہے۔ اور پھر ان کو دیکھی عام انسان بھی زبان درازی کرتا ہے، تو یہ کس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ہم ایک تو اس امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس کو جڑ کے رہنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ امیجن تو کریں وہ رسی کو تھامنا کیسا ہے، اور نہ تفرقو، نہ فرق کرو، اس رسی کی آپ تاریں کھینچ کے اپنے علیحدہ نہ ہو، وہ تار ٹوٹ جائے گی اور کبھی بھی گر جائے گی، آپ گر سکتے ہو کھائی میں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت بھی پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو بھی جانیں، اور اختلافی معاملات سے دور رہیں، اور زبان درازیاں کرنے سے خاص کر مسلمانوں پر باز رہیں، اور ان کے لیے جو جوکس بنائے جاتے ہیں، جو مذاق کیا جاتا ہے، اس سے بھی توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، منافقین ہیں، اور ان کا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ جہنم کے سب سے شروع کے نچلے درجے میں ان کو ڈالا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اصلی سزا تو ان کو اس دن دی جائے گی جس کو یہ جھٹلاتے ہیں، وہاں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلسل اہل اسلام کو تکلیف اور اذیتیں دیتے رہے۔ تاریخی حقیقت ہے کہ منافقوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، غدار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔